इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आप लोग ये नोट किया करें, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा जो था आज का सबक आपका आधा से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसको देख लिया करें हजरत। मुझे मसदरिया से याद है, पिछला वाला सबक वो भी आज रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, मसदरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो बात गुजरी थी, मैं सारी बातों का थोड़ा सा खुलासा दोबारा से अर्ज कर दूंगा। मसदरिया क्या करेगा, उसको मसदर के माना में करेगा। चले मसदर के माना में कहते हैं तो यद्दाऊन है, ठीक है ना। यद्दाऊन का मसदर क्या अभी बता दिया, इफ्तिआल है। इद्दिआउन है इसका मसदर है, ठीक है ना। इसका मसदर क्या है, इद्दे, या अल्लाह मैं क्या करूं, इद्दिआउन है। इद्दिआउन है, इद्दिआउन है मसदर इसका। अच्छा, इफ्तिआलुन की वजन पर इद्दिआउन, युन से उन बन जाएगा ये। तो ये इद्दिआ उहुम अलहुम इद्दिआ उहुम। अब इसका हम जो फाइल होता है जमीर का, उसको हम मुजाफ इला बना देते हैं, तो इसको हम मुजाफ इला कर देंगे हुम के साथ। वलहुम इद्दिआ उहुम, उनके लिए उनका मांगना है। तो यहाँ पे फिर माँ मजदर ये क्या करेगा, यद्दाउन को मजदर के माना में ले जाएगा। अब मजदर के माना में लेने का मतलब मैंने बताया था कि फेल के फाइल को मुजाफ इला बनाएंगे और उसके मजदर को मुजाफ बनाएंगे, तो ये फिर माना मजदरिया में चला जाएगा। वलहुम मा यद्दाऊन वलहुम इद्दिआउहुम, उनके लिए वो कुछ होगा जो वो मांगेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका हो गया। अब पीछे से दोबारा से एक दफा हम, क्योंकि हमने थोड़ा सा वो कर दिया। अच्छा, वो मैंने भेजना भूल गया, उस चक्कर में ना एक चीज को पकड़ते हैं दूसरी चीज निकल जाती है हाथ से। अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए। ये था ना। हाँ, हम अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, इस काम कर रहे थे। तो हम अज़वाजुहुम मातूफ मातूफ अलैह को हमने बनाया था मुब्तदा, ठीक है ना। फी ज़िलालिन के बारे में मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इसको हम बनाएंगे हाल। अलल अराइकी जार मजरूर को हम बनाएंगे मुत्तकिऊन, जो खबर है असलन उससे मुताल्लिक करेंगे। यहाँ पर यह सवाल आ रहा था कि जब हम जार मजरूर को एकदम से हाल बनाते हैं तो आखिर उसकी वजह क्या होती है। जैसे लहुम फीहा फाकिहतुन, लहुम के अंदर भी हम इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे, फाकिहतुन को हम मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। तो अगर खबर मुकद्दम जार मजरूर हो तो उसका मुब्तदा नकरा बनना दुरुस्त होता है। तो फीहा के अंदर भी हमने कहा कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम हाल बनाएंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अचानक जार मजरूर को हम हाल कह रहे होते हैं। तो उसकी एक अलामत यह है, जैसे मैंने अर्ज किया, कि अगर जिस चीज के बारे में जार मजरूर ने बताना हो, तो जार मजरूर अगर उससे पहले है और वो लफ्ज बाद में है, तो ये आम तौर से या तो उसका मुताल्लिक बनेगा या उसका हाल बनेगा। जैसे अल अराइकी मुत्तकिऊन, अब अल अराइकी को हम मुत्तकिऊन से मुताल्लिक करेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये मुताल्लिक है कि नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि मुताल्लिक का मतलब ही ये होता है कि वो फेल या उस फेल का माना जो उस इसम में पाया जा रहा है। जैसे मुत्तकिऊन में टेक लगाने का माना पाया जा रहा है कि वो टेक लगाए हुए होंगे, तो इसमें टेक लगाने का तो वो जो हरफ जारा है जिस इसम पे दाखिल हो रहा है उसके ऊपर दाखिल करेगा। अलल अराइकी मुत्तकिऊन, कि वो तकियों के ऊपर टेक लगाए हुए। बात समझ में आ गई ना। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए उसमें मेवे होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए उसमें मेवे होंगे। बात समझ आ गई ना। तो फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, मुत्तकिऊन का मैंने बताया कि ये इफ्तका से था, वाव काफ हमजा से, बाब इफ्तिआल से था।
اس کی واو کو پھر تا میں قاعدے کے مطابق بدلا تو یہ اتقا بنا. اسی طریقے سے وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ کے اندر ما ہے تو موصولہ ہے الذی کے معنی وَلَهُم ما يَدَّعُونَهُ بنے گا پھر، کیونکہ جو وہ مانگتے ہیں اور مانگنے والے دو علیحدہ چیزیں. ما يَدَّعُونَهُ کو ہم نکالیں گے یہاں پر ضمیر عائد کے طور پہ. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَهُ اور کون سا باب ہے؟ وہی باب میں بتایا باب افتعال. اد تعایا تھا، اد تعا ید تعی، اگر بولنے میں بھی دیکھیں نا مشقت ہے تو اس وجہ سے اس کی تا کو دال میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا کہ ادعا یدعی سے یدعون جمع مذکر غائب کا صیغہ. دوسرا احتمال ما مصدریہ کا ہے کہ اس کو معنی مصدر میں لے کے جائے گا. یہ بھی چلے ہو گیا ہمارا. اب آگے چلتے ہیں. وَلَهُم ما يدعون کا جب جار مجرور اور ما يدعون کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر بن جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اس کو دیکھ لیجیے گا، جلد کریں اس کو تھوڑا سا آگے چلائیں ذرا سلسلے کو ذرا. سلام جی سلام تو سلام مصدر اسم نکرہ ہی ہے بس. اسم نکرہ ہے لیکن اس کو ہم کیا بنائیں گے اب، اسی لیے یہاں پر اسی وجہ سے نا سلام. اب دیکھیں اگر ہونا کہ السلام علیکم تو آسان ہے. السلام کو کیا بناتے ہیں آپ؟ مبتدا. علیکم کو کیا بناتے ہیں؟ خبر. پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو واؤ کو کیا بنائیں گے؟ عاطفہ. رحمت اللہ کو کیا بنائیں گے؟ معطوف. اور معطوف کون ہے؟ عطف کس پر ہو رہا ہے؟ السلام پر. یعنی السلام ورحمۃ اللہ علیکم بنے گا مانا سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر. یہ بھی آسان ہے. وبرکاتہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ جی سلام. تو اس لیے اگر السلام علیکم ہے پھر تو آسان ہے. اچھا آپ کہتے ہیں سلام علیکم وہ بھی کر لیں گے. سلام علیکم وہ بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پہ تو صرف سلام ہے نا. سلام اور آگے قولا من رب الرحیم. تو کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے اس کے کچھ 6 بنائے ہیں. ایک تو آسان ہے قولہ سلام، اس کو خبر بنا دو، مبتدا کو محذوف مان لو. میں لکھ دیتا ہوں یار، یہ ساری چیزیں نا بھول جائیں گے پھر. یہ آج کے سبق میں یہ ایک تھوڑی سی آپ سمجھیے گا کہ ذرا زیادہ قابل غور چیز ہے، باقی چیزیں اس کی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا. کہ سلام قولا من رب الرحیم. جی قولا من رب الرحیم، ٹھیک ہے نا. سلام قولا من رب الرحیم. سلام ہم کیا بنائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم خبر بنائیں. تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کو ہم قولہ سلام، مبتدا کو ہم محذوف مانیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہو گیا سلام کے بارے میں. اچھا دوسرا کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا. لو اچھا آگے چلیے گا. الخامس ان مبتدا خبرہ الناصب. یہ قول اے سلام یقال لهم قولا. اچھا کہہ رہے کہ سلام من رب الرحیم. ایک اور یہ پہ ایک اور بات کرنا ہے. اچھا باقی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہے، یہ آسان ہے. ایک تو ہوا سلام، یعنی کہ وہ سلامتی ہوا بھی نکالا انہوں نے. دوسرا کہا کہ جی ہوا سلام نکال لو، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہوا سلام. تو پہلی دوسری بات برابر ہو گئی. تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ مر رب الرحیم کو آپ خبر بنا لو اور سلام کو آپ مبتدا بنا لو. لیکن یہاں پہ اشکال ہوگا
قولن کو آپ مصدر مؤکد بنا لو، مصدر مؤکد بنا لو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عامل کیا ہوگا، لیکن مصدر مؤکد اگر آپ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ یعنی سلامن کو آپ مبتدا بناتے ہیں اور من رب الرحیم کو آپ خبر بناتے ہیں، من رب الرحیم کو آپ خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر آپ خبر بناتے ہیں اور اس کو آپ مبتدا بناتے ہیں تو قولن کو کیا بنائیں گے، کہتے ہیں قولن کو مصدر مؤکد بنائیں گے، اور مصدر مؤکد عام طور پہ مفعول مطلق کے طور پر آتا ہے، مفعول مطلق آتا ہے تو اس سے پہلے اس کا کوئی فعل ہوتا ہے، وہ فعل تو یہاں پہ ہے نہیں، تو آپ نے اس کو پھر جو بنایا تو یہ قولن کیا ہے، یہ بھی ایک پوری کی پوری کہانی ہے، یعنی قولن کو ہم کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اچھا اب اس کی جو وجہ بیان فرمائی، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہم اختصاص کی وجہ سے منسوب کر رہے ہیں، جی اس کو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس معنی کے اندر ایک تخصیص پائی جا رہی ہے، یعنی خصوصی طور پہ قول ہوگا، یعنی کسی چیز کی خصوصیت کو جب بیان کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ منسوب ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی شاید ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی بات کہ جب ہم اس کی تخصیص کو ذکر کرتے ہیں اس کو منسوب کرتے ہیں، اس کی ایک آسان اگزامپل میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں دی تھی، الصابرین فی البأساء، الصابرین فی البأساء، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، صابرین فی البأساء کو ہم کیا کہتے ہیں جی، یہ مخصوص بالمدح ہے، یعنی خصوصاً ان کی چیز یہ کہتے ہیں اختصاص کی وجہ سے، تو یہ جو اس میں تخصیص آئی ہے، تخصیص کی وجہ سے، یعنی سلام، یعنی سلامتی ہو، قولاً خصوصی قول کے طور پہ، یعنی خصوصی فرمان ہے اس ذات کی طرف سے جو رب رحیم ہے، یعنی یہ مطلب بنے گا اس کا، تو قولاً من رب الرحیم، اب یہ ایک اتنی خوبصورت، میں نے اب جب جو عرب جانتا تھا وہ سمجھ میں آتا تھا کہ یار یہ تو، یعنی درمیان میں دیکھیں سلام کو، لفظ سلام کو نکرہ لا رہے ہیں، اب اس کے اندر پھر اب اگر ابھی تو ہم صرف نحو کو ٹچ کر رہے ہیں، ابھی ہم بلاغت کو نہیں ٹچ کر رہے، آپ حضرات اگر کہیں گے کہ جی ہمیں آپ بلاغت پڑھائے تو پھر یہاں سے فارغ ہو کے بلاغت کو بھی ٹچ کریں گے، بلاغت پڑھیں گے تو کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، ابھی تو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، ایک ہے کسی چیز کو مقدم کیوں کرتے ہیں، کسی چیز کو مؤخر کیوں کرتے ہیں، مقدم مؤخر کرنے کے اندر وہ کیا کلام کے اندر زور پیدا ہوتی ہے، یہ بلاغت ہے، علم البلاغت ایک پورا کا پورا علیحدہ سے مضمون ہے، یہ علم البلاغت کا موضوع ہے کہ یہ یہاں پر درمیان میں قولن کو منصوب لے کر آئے، اس سے کلام کے اندر کیا خوبصورتی پیدا ہوگی، سلامن کے کو آپ معرفہ نہیں لے کر آئے، نکرہ لے کر آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو قالوا سلاما قال سلام، تو وہاں پر حضرت فرشتوں نے آ کے کہا قالوا سلامن، انہوں نے جب سلام کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منصوب ذکر کیا، قالوا سلامہ قال سلام، فرشتوں نے کیا کہا، قالوا سلامن، تو قال سلام، اب ایک جگہ پہ منصوب ہے، ایک جگہ کے پر مرفوع ہے، کیوں، تو بیان کیا کہ جب آپ کسی چیز کو بدلتے ہیں، نسب سے مرفوع لے کر جاتے ہیں اور مرفوع سے منصوب کرتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کی جو تبدیلی ہے وہ تخصیص کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، خصوصیت کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ گیا، تو قولا من رب رحیم، سلام سلامتی ہو، قولا بطور قول کے یا فرمان کے، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے،
آگے چلیے گا. آگے چلتے ہیں اس کو. تو اس کا ہمارا کیا بن جائے گا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. دوبارہ سے ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. ایک منٹ، آیت آ جائے سامنے. جی حضرت یہاں پہ دیکھیے گا. سلام قولا من رب الرحیم، تو سلام کو ہم مبتدا بنائیں گے، یعنی قولہ سلام، ان کا فرمان سلام علیکم ہوگا. تو قولہ، ان کا فرمان کیا ہوگا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے نا، یا ہوا سلام، وہ سلامتی ہے. بعض حضرات نے کہا، اچھا وہ تھوڑی ٹیکنیکل بحث ہے، کہ اس کو ما یدعون سے بدل بنا لیں. وَلَهُمْ، ان کے لیے وہ ہوگا جس کو وہ پکاریں گے، یعنی کہ سلام. یعنی جب پکاریں گے تو کیا کریں گے، صرف ان کا سلام کہنا ہوگا، فرشتے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تو بعض رات نے اس کو سلام کا لکھ، میں نے کہا نا وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا تھوڑا سا. قولا من رب الرحیم، تو قولن کو ایک تو انہوں نے کہا کہ تخصیص کی وجہ سے منسوب ہے، یعنی خصوصی فرمان ہوگا اس رب کی طرف سے جو بہت ہی رحمان ہے. ٹھیک ہے نا، تو خصوصی فرمان ہوگا، یعنی کہ ھذا قول من رب الرحیم تھا اصل میں، ھذا قول من رب الرحیم، سلام ھذا قول من رب الرحیم، یہ اصل میں تھا. لیکن چونکہ تخصیص ہے تو تخصیص کی وجہ سے اس کو مرفوع کی بجائے آپ اس کو منصوب لے کر آئے. اور اس کا ترجمہ، اب یہ ترجمے کے اندر دیکھ لیا جائے کہ کسی نے اس تخصیص کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جب اس چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھتے ہیں نا، تو بڑا مزہ آتا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار یہ مختلف مترجمین نے کس چیز کا ترجمہ کس طریقے سے کیا. تو اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر کون سے چل رہی ہے ہماری؟ جی آیت نمبر، جی 58. 58 میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا ترجمہ کیا. سلام، یعنی سلام بولنا ہے رب مہربان سے، یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اصل میں سلام قیل قولا من رب الرحیم، یعنی قیل سلام قولا من رب الرحیم. تو قیلا کو بھی آپ نکال سکتے ہیں، یعنی قیلا کہا جائے گا یا کہا گیا، سلام قولم، تو قولن قیلا کے ساتھ مفعول مطلق بنائے تب بھی آپ اس کو کر سکتے. تو اس میں بظاہر ان لوگوں نے اسی چیز کو لیا. اسی بات کو انہوں نے بظاہر لیا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اختصاص والی بات کو لیں تو سلام ہو خصوصی فرمان ہے اس رب کی طرف سے جو رحمان ہے، یا رب رحیم کی طرف سے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے سلام ہے. یعنی کہا جائے گا، یہ ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے کہ ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. تو ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. تو قیل لہم سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ اصل میں اس معنی کے اندر ہے. تو جن حضرات نے اس کو لیا تو کہا قیل لہم سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ اس معنی کے اندر ہو جائے گا. تو چلے یہ بھی کر لیے، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، یہ آسان ہے، اس کو جلدی سے کر لیں حضرت. ٹائم کیا ہو گیا آگے؟ ابھی ہے ٹائم، ادھر کچھ نکالنا ہے، اس کو سبق کو جلدی کریں. کون کرے گا؟ غلام مصطفیٰ بھائی کہاں ہیں آپ؟ سرپرستی فرمائے جی جی، ہماری تھوڑی سی. جی حضرت. ممتاز ممتاز کا مطلب ہے الگ ہو جاؤ. جی بالکل ٹھیک.
الگ ہو جاؤ، یہ فعل امر بنے گا. پہلے اصل کیا تھا؟ تمتازون تھا نا، ٹھیک ہے نا. تم امتازا یمتازو، یہ بھی کون سا باب بنے گا؟ یہ بھی باب بنے گا، باب افتعال ہے، باب افتعال بنے گا. امتازا، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں میم یا زا تھا، امتیازا تھا اصل میں. امتیازا سے امتازا بنا، ٹھیک ہے نا. یم تیزو سے یم تازو بنا، امتازا یم تازو، ٹھیک ہے نا. باب افتعال ہے. تو تم تازو نہ تھا کہ تم لوگ ممتاز ہوتے ہو، تم لوگ جدا ہوتے ہو، تو اسی کا بن گیا امتازو، تم لوگ جدا ہو جاؤ الیوم، آج کے دن. جی آگے چلیں. ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو. ہاں تو یا ایوہ المجرمون تھا، تو حرف ندا کو ہم محذوف مان لیں گے. یا محذوف ایوہ مان. المجرمون حرف ندا محذوف ہے. ایوہا پہلے پڑھ لیا، المجرمون کیا بنے گا؟ منادہ بن جائے گا. آگے چلیے گا. علم اعہد الیکم، کیا نہیں عہد وعدہ کیا الیکم تم لوگوں سے، یا بنی اے آدم کے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ کے نہیں، تعبد الشیطان، تم عبادت کرو شیطان کی، انہو بے شک وہ، لکم تم لوگوں کے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا ہوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آسان ہے، دیکھیے اس کے اندر علم احد ہے، ٹھیک ہے نا. آہیدہ یا حد تھا نا. آہیدہ اس نے وعدہ کیا، یا حد وہ وعدہ کرتا ہے. تو احد کون سا صیغہ بنے گا؟ علم احد. احد تو لم کی وجہ سے احد ہو گیا نا، یاد آ گیا لوگوں کو کہ لم کی وجہ سے اس کو جزم دے دیا احد. ویسے صیغہ کون سا بنائیں گے اس کو؟ جی افتعال. کیا ہو گیا؟ آسان ہے رہتے والا. فعل مضارع میں واحد جگہ، واحد ایک صیغہ ہے جس میں حمزہ آتا ہے شروع میں، وہ کون سا صیغہ ہے؟ جی کیا ہو گیا باب افعال. افتعال. بھائی؟ میں نے باب نہیں پوچھ رہا، میں صیغہ پوچھ رہا ہوں. صیغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، واحد ہے، جمع ہے. یہ صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اگر میں پوچھا نا کون سا فعل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی فعل ماضی ہے، مضارع ہے. اور اگر میں پوچھوں کون سا باب ہے، پھر آپ بھی بتائیں گے کہ باب افتعال ہے یا فعال ہے. ٹھیک ہے. میں نے صیغہ پوچھا آپ سے، صیغہ کون سا ہے؟ یہ تو واحد متکلم. واحد متکلم کا صیغہ. اور علم احد، کیا میں نے وعدہ نہ کیا، تو ماضی میں رہ گیا نا، بس کو لم داخل ہوا. کیا میں نے وعدہ نہ کیا الیکم، کو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. حمزہ یہاں پہ کس چیز کے لیے ہے؟ استفہام سے بات کیا ہے آپ اس کو؟ تذکیر ہے، یعنی تذکیر، یاد دہانی، یہ تقریر ہے. یعنی پوچھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو اس بات مقصود ہے کہ تم کو پتا ہے، یعنی اچھی طریقے سے، کہ میں تم سے اس چیز کا وعدہ کر چکا ہوں. تو حمزہ کو ہم کیا کہیں گے؟ جو حمزہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا. اور یعنی حمزہ، لیکن اس کے لیے آئے گا. آگے چلیے گا. تو علم احد الیکم جار مجرور ہم کیا کریں گے؟ کس کے ساتھ متعلق کر دیں گے؟ جی حضرت. احد. احد کے ساتھ. یا بنی آدم، بنی آدم کیا تھا اصل میں؟ بنونا تھا. بنونا سے جب اس کو مضاف بنائے گا تو کیا بنے گا؟ بنو آدم. اور جب اس کو ہم یا داخل کریں گے اور مضاف منادہ بن جائے، مضاف پر حرف ندا داخل ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب کرتے ہیں. تو کیا بن جائے گا؟ بنو سے بنی. بنی آدم. یاد آ گیا نا، جیسے بنی جی. اسرائیل. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعبد الشیطان. اچھا یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اللہ تعبد الشیطان تو کیا بنے گا؟ یہ تو آسان ہے، اس کو تو کر لیں گے نا حضرت. اللہ تعبد الشیطان کیا ہے؟ جی حضرت جلدی. تم عبادت نہ تعبدو، یہ لا ہوتا ہے اس تعبد کا. ہے نا، یہ کون سا فعل ہے؟ جیسے کہتا ہے ایک فعل ماضی آتا ہے، فعل مضارع آتا ہے، فعل امر آتا ہے، فعل نہیں آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل نہیں. فعل نہیں.
پہلے نہیں ہے، ہاں پہلے نہیں ہے، تو ان کیا بنے گا؟ ان کیا بنے گا؟ ان کو تھوڑی سی یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. اچھا، ان کو کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے میں بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا. کہاں چلا گیا؟ یا اللہ بچا کے دو. اچھا، ان یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو مصدریہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعبد الشیطان، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مفسرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی عہد کی اس کو تفسیر بیان کر رہا ہے. الم عہد علیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ کیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے؟ کس بات کا وعدہ؟ اب ایک ابہام پیدا ہو گیا نا، بھئی آپ نے کس چیز، کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ تو پھر ان لا تعبد الشیطان کے اندر ہم کہیں گے یہ ان تفسیریہ ہے. ان تفسیریہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے یہ عہد کی تفسیر کر رہا ہے، تو ان مفسرہ کہیں گے، ان تفسیریہ، ان مفسرہ، اور یہ گویا کہ عہد کی تفسیر کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ تھا. اچھا، دوسرا یہاں پہ کہا کہ اس کو ہم یہاں پہ ایک حرف جارہ کو محذوف بھی مان سکتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا اس کو المنصوب بنصب الخافض کہتے ہیں. ایک منٹ اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہماری ہو جائے، کیونکہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم کے اندر بھی یہی ساری چیزیں چلیں گی. اللہ تعبد الشیطان میں لکھ لیتے ہیں ان لا تعبد الشیطان. ان کے اندر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان تفسیریہ ہے. ان کیا ہے؟ تفسیریہ ہے. ان کیا ہے؟ تفسیریہ. تفسیریہ کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ عہد کی تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. عہد کے اندر جو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اس کی تفسیر کا، اس کو مفسرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تفسیریہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان دوسرا کہہ رہا ہے کہ مصدریہ ہے. مصدریہ میں اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پھر ہم ایک حرف جارہ کو بھی ان کو ہم مصدریہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک ہے، بے عدم عبادتکم الشیطان بن جائے گا. یہ اس کو ہم اسی کے معنی میں لے کے جائیں گے مصدر میں. تو تعبدو کا مصدر کیا؟ عبادت ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ انتم، تو عبادتکم بن جائے گا. تو لا کا مطلب عدم ہے، تو بے عدم عبادتکم بن جائے گا. یہ با کو ہم محذوف مانیں گے. بے عدم عبادتکم الشیطان، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا تمہارے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا؟ اب دیکھیے دونوں میں فرق آ گیا نا. لا تعبد الشیطان، تم عبادت مت کرو. بے عدم عبادتکم الشیطان، تمہارا شیطان کی عبادت نہ کرنا. دونوں فرق نہیں؟ فرق ہے، دیکھو دونوں میں فرق ہے نا. تو اب یہاں پہ یہ معنی کون سا کس وجہ سے پیدا ہوا؟ بے عدم عبادتکم، ما یعنی ان، مانی سوری یہ ان ہے. ان کو ہم مصدریہ مانیں گے. ان مصدریہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بعد میں آنے والا جو فعل تھا اس کو اس نے مصدر کے معنی میں کیا. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا. انہ لکم عدو مبین، انہ حرف مشبہ الفعل ہے، وہ ضمیر متصل کو مستعصم بنائیں گے. لکم عدو مبین، لکم تمہارے لیے وہ کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے وہ کھلا دشمن ہے. تو وہ آسان ہے، وہ تو آپ لوگ اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اچھا آگے انہ لکم عدو مبین کو کہہ رہے ہیں کہ عدو مبین کو حال بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو. وہی والی بات کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ انہ عدو مبین، بے شک کہ وہ کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. کس کے لیے کھلا دشمن ہے؟ لکم. تو یہ لکم اصل کیا کر رہا ہے؟ عدو مبین کو ایکسپلین کر رہا ہے، کیونکہ اس سے مقدم ہو گیا تو حال بنا لیں گے اس حال میں کہ تمہارے لیے.
ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ٹھیک ہے، اور ان وہی دونوں باتیں، اس کو مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور اس کو آپ مفسرہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، اور یہی وعدہ کیا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا. تو یہ دونوں مقام پر کیا ہے، یہ عہد کی تفسیر ہے. تو اس اعتبار سے کیا بنائیں گے، اس کو ان تفسیریہ بنائیں گے کہ یہ ما قبل کی تفسیر کر رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ مصدریہ بنائیں، تو پھر وہی ہوگا کہ وہ بعبادتی، یعنی کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا صراط مستقیم آسان ہے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی ھذا مبتدا بنائیں گے، صراط مستقیم موصوف سے اس کی خبر بن جائے گی. تو ان بدونی، بدو کیا بنے گا، فعل امر ہے، نی ضمیر متصل اس کا مفعول بھی بن جائے گا. تو یہ آج ہمارا تھوڑا سا اس کا بھی ہم نے کر لیا. اور ٹھیک ہے، باقی اللہ نے چاہا. اچھا رت، وہ کچھ امتحان کے بارے میں شاید فرما دیں. اچھا، دوسرا ایک اور چیز تھی جو آج تو شاید ٹائم نہیں ہوگا، لیکن اگلا جو وہ ہوگا سبق میں اس میں بتا دوں گا کہ ہمارا امتحان کن چیزوں کا ہوگا. آپ حضرات نے تاریخ کیا طے کی ہے؟ جی حضرت، کیا تاریخ طے کی تھی آپ لوگ حضرات نے؟ 24 تاریخ طے کی. نیکسٹ ویکینڈ ہم نے کہا تھا کہ 24 ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں 24 کو ہم طے کر دیتے ہیں اس کو. آگے چلیے گا، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اس میں ہاں 24 تاریخ کو ہمارا، چلیں ایک تو یہ ہے کہ 24 کو ہمارا امتحان ہو جائے گا. 24 تاریخ کو امتحان، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے، امتحان کس چیز کا ہوگا؟ تو سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، اور آخری 10 صورتیں ہیں، اور نماز، ٹھیک ہے. اس کا جو ہم نے ترکیب کی ہے، اعراب کیا اس کا کیا ہے. اچھا، تیسری چیز ایک اور جس کی یقیناً آپ کو بہت خوشی ہوگی، وہ قصص النبیین کا بھی ہے. اچھا، قصص النبیین کا جو ثالث ہے، پیچھے کو چھوڑ دیں، جو ثالث کا اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا امتحان، اس میں امتحان یہ ہوگا کہ جس میں پیراگراف دیا ہوا ہوگا اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، پیراگراف کا ترجمہ، ٹھیک ہے. اور اس میں چند آسان آسان عربی میں سوال ہوں گے، اس پیراگراف میں سے آپ نے اس کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈ کر عربی میں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس پہ تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. یہ ہے. اچھا، کیسے کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس آپ کو اگلی کلاس میں کرواؤں گا، ٹھیک ہے. اگر ہم قصص النبیین کو بھی دیکھ لیں گے، اب آپ حضرات اس کی تھوڑی سی ریویژن شروع کر دیں تاکہ جو چیزیں نہ سمجھ میں آئے وہ دیکھ لیجیے گا. اچھا ہاں، ایک اور چیز رہتی ہے اس کے اندر جس سے اور زیادہ خوشی ہوگی، وہ کیا ہوگا، تفسیر. سورہ فاتحہ کی تفسیر کروائی تھی، میں نے کہا تھا وہ پڑھ لیجیے گا، دوبارہ بھیج بھی دوں گا. اب باقی کچھ چیزیں تھوڑی بہت کروائی تھی، جیسے سورۃ الفلق میں کروایا تھا موجزہ کرامت کی بحث، اللہ تعالیٰ خالق شر ہے کہ نہیں ہے اس کی بحث تھوڑی بہت کروائی تھی. تو کچھ چیزیں اس میں نے جو کروائی تھی. پھر سورۃ اللہب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو. پھر یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا نبی پہ جادو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ یاد آیا نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ چیزیں بھی میں نے کروائی تھی آپ کو. تو اس سے متعلق چند سوالات تفسیری بھی ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے سر. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اس میں مذاکرہ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.